अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज के हमारे ऑनरेबल गेस्ट हमारे स्पीकर हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ कम्युनिटी ऑफ चिल्ड्रंस राइट सर खलीक खान न्याजी। इन्होंने अपने 10 इयर्स बर्न हॉल में एज अ बोर्डर स्पेंड किए हैं और ही हैज enriched career in marketing, trainings and hunting. Now he has dedicated his life to a powerful mission driven by the profound desire to serve and uplift the lives of special needs and disabled children. उनकी जो story है, it is a testament to the power of one person's commitment to making a tangible, heartfelt difference. तो चलते हैं सर खलीक से उनकी जर्नी के बारे में बात करते हैं और जानते हैं कि how we can help our society. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं सर, आप ठीक हैं? जी वालेकुम अस्सलाम सहर बेटा, बिल्कुल ठीक और बहुत शुक्रिया आपने मुझे बुलाया। थैंक यू सो मच। थोड़ा सा अगर आप बताएं कैसा बचपन गुजरा, बर्न हॉल में कैसे आना हुआ? बर्न हॉल का सफर स्टार्ट होता है मेरा 1977 से। मैं 4 बहनों का इकलौता भाई हूँ, सबसे छोटा भी हूँ, तो बहुत लाडला। मामू ने कहा कि ये थोड़ा बड़ा होगा तो घर वालों के लिए बिल्कुल बुखार बन जाएगा, तो वालिद साहब और मामू मुझे लेके आ गए। मुझे याद है ब्रिगेडियर इजाज अकबर, अल्लाह उन्हें जन्नत बख्शे, FG से सैयद कॉलेज में इंटरव्यूज थे, एडमिशन टेस्ट्स थे हमारे, तो वहां पे ब्रिगेडियर इजाज अकबर साहब के कुछ पूछे हुए क्वेश्चंस मुझे आज भी याद हैं। उन्होंने एक क्वेश्चन मुझसे ये पूछा, आपके फादर कितना पढ़े हुए हैं? तो मैंने कहा जी 14 क्लासेस उन्होंने पढ़ी हैं। फिर उन्होंने मुझसे पूछा आपकी वालदा कहां तक पढ़ी हैं? तो फिर उन्हें मैंने बताया कि जी मेरी वालदा क्लास 1 तक पढ़ी है, उसके बाद पे फिर वो जो भी तालीम थी उनको घर पे ही मिली। उन्होंने फिर मुझसे तीसरा सवाल ये पूछा कि बर्न हॉल में पढ़ के तुम क्या बनोगे? तो मैं पायलट बनना चाहता। तो उनको मैंने बताया। बहरहाल मेरा एडमिशन हो गया। 1 मार्च 1977 मुझे मेरे वालिद साहब लेके आए बर्न हॉल। एक बिस्तर बंद था हमारे साथ और एक बक्सा था जिसके अंदर जो स्कूल वालों ने बोला था ये कपड़े लेके आने हैं, और साथ में कुछ खाने पीने की चीजें मुझे अम्मी ने दी। जब बर्न हॉल पहुंचे तो वहां पे मिसेस कमाल होती थी, उन्होंने रिसीव किया। डॉर्मेट्री के अंदर मेरा बेड नंबर 5 था। खैर वहां से जब हम निकले, अब्बू के साथ में थोड़ी देर खड़ा हुआ, अब्बू मेरे चले गए मुझे छोड़ के। मैं बिल्कुल हक्का बक्का सख्ते में रह गया। मैं तस्वुर ही नहीं कर सका कि अब मैं यहाँ पे कैसे वक्त गुजारूंगा, मेरे साथ क्या हुआ है। फिर वहां पे पीटी मास्टर्स भी फिर रहे थे, बिग सर, स्मॉल सर और कुछ और भी पीटी मास्टर्स थे। खैर उन्होंने हमें कंफर्टेबल किया, रात का खाना वाना खाया, आयाज थी डॉर्मेट्री के अंदर, हमने चेंज किया और उसके बाद हमें बेड में सुला दिया गया और उसके बाद डॉर्मेट्री बंद हो गई। थोड़ी देर के बाद बच्चों के रोने की आवाजें, मैं भी रोया। इस तरह एक साथ इतने लोगों के साथ बैठ के कभी नाश्ता भी नहीं किया था, और वो भी छुरी कांटे से खाना तो कभी खाया ही नहीं था जिंदगी में। नेक्स्ट डे फिर असेंबली के बाद हम अपनी क्लासेस में गए तो क्लास 1 में मेरी टीचर होती थी मिसेस जाहिदा नियाजी, अल्लाह उन्हें हयात रखे, लंबी उम्र दे। मैं आज भी उनके साथ इन टच हूँ। खैर उन्होंने बहुत इनकरेज किया, हमें कॉपीज मिली, हमें बुक्स मिली, हमें बताया गया हम ऐसे पढ़ेंगे। हमारी क्लासेस का आगाज हो गया, बेल की आवाज आना शुरू हो गई। जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता एक रूटीन में आना शुरू होगी। कुछ दिनों के बाद वो जो घर की याद थी वो याद भी आहिस्ता आहिस्ता धुंधली होती चली गई। नए दोस्त बन गए, खेलने के बहुत सारे मौके थे, बहुत अच्छे स्पोर्ट्स होते थे, स्विमिंग होती थी, वहां पे बहुत सारी एक्टिविटीज होती थी, किरत कंपटीशन, डिबेट कंपटीशन, फैंसी ड्रेस शोज। तो मिस जाहिदा ने और मेरी बाकी टीचर्स ने एक चीज जो मेरे अंदर उन्होंने डाली, आज भी मैं तहे दिल से उनका मशकूर हूं कि उन्होंने मुझे हर एक्टिविटी में चांस दिया। आई वॉज वेरी गुड इन दीज थिंग्स। और क्लास 2 में मिस फातिमा गौहर फौत हो गई, अल्लाह उन्हें जन्नत बख्शे, वो मेरी क्लास टीचर थी। क्लास 3 मेरी टीचर थी मिसेस दुरानी। फिर क्लास 4 परवीन इब्राहिम थी। क्लास 5 मिस निगत थी। क्लास 6 मिस नसरीन थी। क्लास 6 में जब हमने सीनियर बर्न हॉल होता था, अब तो कॉलेज फॉर बॉयज बन गया, तो सीनियर बर्न हॉल जाने के लिए हमारी फेयरवेल थी, लास्ट डे था, और उसके ऊपर बड़ा म्यूजिकल अरेंजमेंट था, पिलो फाइटिंग थी, बड़ा अच्छा खाना वाना भी था। कट स्टोरी शॉर्ट, बर्न हॉल कॉलेज पहुंच गए। कॉलेज के अंदर मैं SAS हाउस में था, और 1984 जब कॉलेज में एंटर हुए तो अपना बड़ा बड़ा लगा, ऐसे लगा अब हम बड़े हो गए, आजादी
آزادی ذرا زیادہ مل گئی, اور وہی جو اسٹوڈنٹس تھے, وہی ایک فیملی تھی جو کلاس 1 سے فیملی بنی, تو میجورٹی وہی لڑکے تھے. پھر کالج کے اندر ذرا رولز ڈفرنٹ ہو گئے, رسپانسبلٹیز ڈفرنٹ ہو گئی. تو کالج تک کا میرا سفر تھا جو پھر میٹرک تک رہا, اور اس کے اندر اسپورٹس میں ہمیشہ سے ایکٹیو رہا, ڈیبیٹس کمپٹیشن, سنگنگ کمپٹیشن اور اس سب میں. تو جو برن ہال کی زیادہ تر ہماری یادیں ہیں, ہم مووی دیکھنے جایا کرتے تھے سپلائی میں, بنک کر کے, وہ 50 روپیہ لیتا تھا, اور پھر اس وقت کی جو بھی مووی ہوتی تھی انڈین مووی, ہم وہ دیکھنے جاتے تھے بنک کر کے. ہم پھر کھانا کھانے جاتے تھے. عثمانیہ ریسٹورنٹ طباق کے نام سے کھلا تھا نیا نیا, ہم وہاں پہ کھانا کھا کے بھاگ آتے تھے. بہت ساری ہم نے شرارتیں کی 7th 8th 9th کے زمانے میں. کلاس 1 سے لے کے میٹرک تک میں زیادہ عرصہ برن ہال میں گزارتا تھا. تو برن ہال از لائک اے پیرنٹ ٹو می. اس نے مجھے کانفیڈنس دیا. برن ہال کے اندر جو چیزیں میں نے سیکھی وہ میرے بہت کام آئیں, کہ ہم کہیں بھی گئے, وی یوز ٹو اسٹینڈ آؤٹ, وی یوز ٹو ٹیک انیشیٹوز. ڈر نہیں لگتا تھا, گھبراہٹ نہیں ہوتی تھی. بہرحال اس کے بعد پھر میں نے ایف ایس سی کی. میرا کوئی اکیڈیمک ٹریک اتنا اچھا نہیں ہے جس کو میں مینشن کروں, بٹ سم ہاؤ آئی مینجڈ, اینڈ میں نے ماسٹرز کیا بزنس ایڈمنسٹریشن میں. اس سے پہلے کچھ عرصہ میں نے 4 سال گزارا کے پی ایم جی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کے ساتھ. بہت اچھا دور تھا, وہاں سے میں نے بہت کچھ سیکھا. لیکن میں کبھی گورنمنٹ جاب کی طرف میرا مائنڈ نہیں تھا. میں نے میٹرک کے بعد ٹرائی کیا 94th جی ڈی پی کے اندر, میں پائلٹ بننا چاہتا تھا. انہوں نے مجھے ڈیفر کر دیا ایس ایس بی سے کہ آئی اسٹل ریٹین 2 chances, بٹ آپ پی ایف میں نہیں جا سکتے, آپ آرمی میں جا سکتے. تو بہرحال آئی نیور وانٹیڈ ٹو جوائن آرمی, بیکاز آرمی انسٹیٹیوشن کے اندر وہ جو گھنٹی کے اوپر اٹھنا, گھنٹی کے اوپر جاگنا, کھانا پینا, تو وہ ذرا اعصاب پہ چڑھ گئی تھی. تو وہ پھر اس کے بعد پریکٹیکل لائف میں جب میں گھسا, پھر اپنے طریقے سے بہت ساری چیزیں سکھائیں. اور میں اس چیز کا بالکل اقرار کرتا ہوں, اگر میں برن ہال میں نہیں گیا ہوتا تو جو چیلنجز زندگی نے مجھے دیے میں ان کو ہینڈل نہیں کر سکتا. میں نے پھر ٹیلی کام سیکٹر کو جوائن کیا, وارد ٹیلی کام کو. پھر میں کچھ عرصہ اتصالات کے ساتھ کام کیا. پھر میں نے عربس کو ہنٹنگ کرائی ایز اے پروفیشنل, ہبارہ ہنٹنگ بلوچستان میں. پھر وہاں پہ طالبان انفلکس آ گیا جس وجہ سے وہ بند کی. پھر اس کے بعد میرے دوست ہوا کرتے, ڈچ تھے اور آسٹریلینز تھے, پھر ان کو میں ماؤنٹن گوٹ ہنٹنگ کرانے لے کے آتا تھا اسکردو کے اندر. 2 سال وہ کرائی میں نے ایز اے پروفیشنل. بہرحال پھر وہ کووڈ آ گیا. اچھا, جب کووڈ ختم ہوا میں پھر ٹرینر بن گیا. ٹیلینور کو میں نے کارپوریٹ ٹریننگز دیں, وارد ٹیلی کام میں میں نے اپنی ٹریننگز دیں. پھر کچھ اور ہمارے انسٹیٹیوشنز تھے, ایم این سیز تھیں, کچھ کارپوریٹس تھے, ان کو ٹریننگز دیں. پھر میں نے پڑھانا شروع کر, آئی بی اے کراچی میں لیکچرز دیے, پھر میں نے یو اے ای میں لیکچرز دیے, پھر فار ایسٹ میں دیور کپل آف یونیورسٹیز. پیسے بن جاتے تھے لیکن میرا دل نہیں لگتا تھا. یاور بخاری صاحب ہمارے سینئر ہیں, اور ہی واز منسٹر فار سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال. تو کہتے یار تم اس طرح کرو, آ کے نا میرے ساتھ آ جاؤ. تو میں ان کو کوآرڈینیٹر بن گیا پنجاب کا. تو آئی نیور چارجڈ اینی تھنگ فرام دیر, اینڈ آئی نیور پارٹیسپیٹڈ ان اینی کائنڈ آف پولیٹیکل ایکٹیویٹی, بٹ آئی واز آلویز انٹرسٹڈ کہ یہ جو سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کیا کام کرتا ہے, کس طریقے سے ویلفیئر کے لیے کام کرتا ہے. تو وہاں پہ پھر بہت سارے سیٹ اپس تھے, جو بچوں کو دیکھ رہے تھے, خواجہ سراؤں کو دیکھ رہے تھے, معذور بچوں کو, یتیم بچوں کو دیکھ رہے تھے. اس طرح بہت سارے سیٹ اپس تھے. اسی اسنا میں پھر وہ گورنمنٹ ان کی چلی گئی, تو پھر مجھے کوئی نہ کوئی ڈیسیژن لینا تھا. میں آپ کو ایک اور چھوٹی سی بات بتاتا چلوں کہ ایک میں نے انیشیٹو سٹارٹ کیا تھا درمیان میں, لیٹس ریڈ کے نام سے. خود پڑھنے کا بہت شوقین ہوں. میں یہ چاہتا تھا کہ یہاں پہ زیادہ سے زیادہ بچے پڑھیں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے جس کے پاس ووکیبلری بینک زیادہ ہوگا وہ ایکسپریس اچھا کر سکتا ہے, وہ سوچ اچھا سکتا ہے, وہ سمجھ اچھا سکتا ہے, وہ لکھ اچھا سکتا ہے, وہ بول اچھا سکتا ہے. پھر دین آئی جوائنڈ ایک این جی او ہے ہم مشعل راہ فاؤنڈیشن, وہ اسپیشل نیڈز کے لیے کام کر رہی تھی اور ڈسیبلٹی کے لیے. میں ان کے ساتھ تقریباً 3-3.5 سال کام کیا. وہاں میں نے بہت کچھ سیکھا. آمنہ آفتاب اس کی چیئرپرسن ہیں, تو ان کے اپنے اسپیشل نیڈز کے بھی بچے ہیں, بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اسپیشل نیڈز کے لیے جب میں نے کام کرنا شروع کیا تو مجھے زندگی کی حقیقت سمجھ میں آئی.
مجھے اپنی ساری زندگی میں یہ سیٹسفیکشن نہیں ملتی تھی کہ میرا پرپز آف لائف کیا ہے. نوکری بھی آپ کر لیں, پیسے بھی بنا لیں, لیکن وہ جو انر سیٹسفیکشن بیٹا ہوتی ہے نا, وہ سیٹسفیکشن نہیں آتی. جب میں نے اسپیشل نیڈز اور ڈسیبلڈ بچوں اور بچیوں کے لیے کام کرنا شروع کیا, تو جو سب سے پہلی چیز میں نے فیل کی, مجھے نیند آنے لگی, میرا اپنا اندر مطمئن ہونے شروع ہو گیا. میں ہزاروں کی تعداد میں اسپیشل نیڈز فیملیز اور بچوں سے ملا ہوں, کسی نے آج تک شکوہ نہیں کیا کہ میں دیکھ نہیں سکتا, میں سن بول نہیں سکتا, میں چل نہیں سکتا, میرے ہاتھ نہیں ہیں. اسپیشل نیڈز بچوں کے لیے کام کرنا مجھے اچھا لگتا. میں کسی کے پاس بھی جب جاتا ہوں اور اسے کہتا ہوں مجھے پیسے چاہیے, اپنے لیے نہیں چاہیے, میرا یہ بچہ دیکھ نہیں سکتا, میرا یہ بچہ بول نہیں سکتا, سن نہیں سکتا, چل نہیں سکتا, یہ میرا بچہ اسپیشل نیڈز کیٹیگری میں آتا ہے, یہ آٹزم کا شکار ہے, یہ ڈاؤن سنڈروم کا شکار ہے, یہ اے ڈی ایچ ڈی کا شکار, سلو لرنر ہے, اس میں ڈسلیکسیا ہے, ڈسکیلکیا, ڈسفوریا اینڈ ڈسگرافیا ہے, یہ ان چیزوں کا شکار ہے. مجھے ان کے لیے پیسے چاہیے. آج پاکستان میں 90% بچے تھراپیز نہیں کرا سکتے, ان کے پاس وسائل نہیں ہیں, ان کے لیے کوئی آواز اٹھانے والا نہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی سٹارٹ انالیسس دیتا ہوں بیٹا. 90s میں 1000 میں سے ایک بچہ آٹسٹک ہوتا تھا. خیر اس وقت ڈاکیومنٹیشن بھی نہیں تھی, اویئرنیس بھی نہیں تھی, اور 90s میں ڈاؤن سنڈروم اے ڈی ایچ ڈی کا 1000 میں سے ایک بچہ ہوتا ہوگا. اس وقت 2025 اگست 1 کے اوپر اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہر 30 میں سے ایک بچہ آٹسٹک ہے, ہر 100 میں سے 3 بچے ڈاؤن سنڈروم کے ہیں, ہر 50 میں سے ایک بچہ نیورو ڈائیورجنٹ. پھر آپ کے پاس اس وقت جو پاپولیشن ہے پاکستان میں, WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق اس وقت پاکستان میں تقریباً 5 کروڑ 88 لاکھ لوگ اسپیشل نیڈز یا ڈسیبلٹی امبریلا کے نیچے آتے ہیں. 6 کروڑ لوگ مینٹلی چیلنجڈ کیٹیگری کے نیچے آتے ہیں. تو یہ ڈیو ٹو انوائرمنٹ ہے, ڈیو ٹو فوڈ ہے, آپ بیکاز یو آر ورکنگ ود دیز. Yes, actually the rise in special needs categories, autism, Down syndrome, ADHD, CP, slow learners, screen, جس کے آگے میں بیٹھا ہوں. دوسرے نمبر کے اوپر جنک فوڈ, تیسرے نمبر کے اوپر unhealthy sleeping pattern, کیونکہ اللہ نے ایک میکنزم بنایا ہے ہمارے مائنڈ کے اندر. جس طرح ہم سنتے ہیں کہ جی آکسیٹوکسنز ہوتے ہیں تو انسان خوش ہوتا ہے تو وہ ریلیز ہوتے ہیں, پھر ہم کہتے ہیں اگر سیروٹوننز آپ کے اندر اچھے ہیں, آپ کی برداشت اچھی ہے, آپ غصہ جلدی نہیں کرتے. اب وہ جو یہ جتنے بھی سارے ہمارے میکنزمز ہیں, یہ اللہ پاک نے اس کا ایک سائیکل بنایا. ہمارے جو سب سے امپورٹنٹ انزائم جو مائنڈ ایکسکریٹ کرتا ہے وہ بٹوین 12 and 3 سوتے میں, ہم تو سوتے ہی 12 بجے کے بعد ہیں, تو اس وجہ سے بہت سارے. اچھا پھر میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں کہ اسپیشل نیڈز لاہور, کراچی, اسلام آباد, بڑے شہروں میں تو شاید تھوڑا سا کام ہو ہی رہا ہے, لیکن گاؤں دیہات رورل ایریاز میں بیٹا کچھ بھی نہیں. اور ابھی ہماری این جی او ہے, اس کا نام ہے کمیونٹی آف چلڈرنز رائٹس, تو اس کے اندر ہم اسپیشل نیڈز کے لیے کام کر رہے ہیں. ایک ہمارا انسٹیٹیوٹ ہے ساہیوال کے اندر, اور اس میں سارے اسپیشل نیڈز کے بچے ہیں. پھر ایک انسٹیٹیوٹ ہمارا ہے ملتان کے اندر, اس کے اندر ہماری پھر انکلوسیو ایجوکیشن ہے, اس کے اندر ہمارے پاس بہت غریب فیملی سے بچے ہیں, پرائمری تک ہے وہ, اور اس میں 7 اسپیشل نیڈز اور ڈسیبلڈ بچے بھی ہیں. کوئی ایسا میسج آپ دینا چاہیں گے, ہم لوگ کس طرح اس چیز کو لے کے چل سکتے ہیں؟ جیسے آپ ایک آرگنائزیشن رن کر رہے ہیں, ہاؤ کین وی بی پارٹ آف سم تھنگ لائک دیٹ؟ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. دیکھیں رویے جو ہوتے ہیں نا, وہ کسی بھی معاشرے کی سمت کا تعین کرتے ہیں. مجھے آپ ایک بات بتائیے, آپ کبھی بازار جاتے, دکانیں دیکھتے ہیں, آپ کے ذہن میں کبھی خیال آتا ہے کہ یہاں پہ تو ریمپ ہی نہیں ہے, ویل چیئر والا کیسے آتا ہوگا؟ یہاں پہ اگر کوئی بچہ جو دیکھ نہیں سکتا یا بچی, وہ اگر خریداری کے لیے آنا چاہے وہ کیسے آتا ہوگا؟ کبھی آپ کے ذہن میں خیال آیا؟ ہمارے رویے ہی نہیں ہے, ہمارا ایٹیچیوڈ نہیں ہے. آپ یہ بتائیے, ہمارے فیسٹیولز ہوتے ہیں, ہماری شادیاں بھی ہوتی ہیں, ہمارے بہت بڑے بڑے کانسرٹس ہوتے ہیں, ہم جاتے ہیں, کبھی ہمارے
آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ اسپیشل نیڈز بچوں کے لیے کوئی علیحدہ کارنر بنا ہوا ہے کہ وہ آ کے وہ بھی انجوائے کر سکیں, وہ علیحدہ بوتھ بنا ہوا ہے, وہ وہاں سے ٹکٹ لے سکیں, اندر کوئی کاؤنٹر بنا ہوا ہے جہاں پہ وہ بیٹھ سکیں. آپ کے ذہن میں کبھی اسپیشل نیڈز آتا ہی نہیں. رنگ آپ کو ہمیں اچھے لگتے ہیں, ان کو اچھے نہیں لگتے. میوزک ہمیں اچھا لگتا ہے, ان کو اچھا نہیں لگتا. ایک بچہ ہے جو دیکھ نہیں سکتا, کیا وہ سن نہیں سکتا؟ باقی وہ محسوس کر سکتا ہے, وہ چکھ سکتا ہے, وہ بریل کے تھرو لکھ سکتا ہے, پڑھ سکتا ہے, سن سکتا ہے, سمجھ سکتا ہے. تو اس کے جذبات نہیں ہیں, ہم نہیں سوچتے. کبھی وقت گزارو اسپیشل نیڈز کے بچوں کے ساتھ. ہمارے معاشرے کی سمت کا مجھے تو نہیں سمجھ میں آتی. اس معاشرے میں ہماری بیٹیوں کے حوصلے دیکھیں کہ ہم ان کے سامنے بیٹے مانگتے ہیں. کبھی یہ سوچا ہے کہ ان کے اوپر کیا گزرتی ہوگی؟ اسی طریقے سے اسپیشل نیڈز کے بچے ہیں, وہ سن سکتے ہیں, وہ بول سکتے ہیں, ان کی فیلنگز ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ بے خبر زندگی میں باخبر ہو جانا ایک رب کا انعام ہے. تو پوچھا باخبر کیسے ہوتے ہیں؟ تو جواب ملا کہ جب باخبر ہو جاتے ہیں تو اگلے کا درد محسوس کرتے ہیں, اگلے کی مشکل ہے اس کو کم از کم محسوس کرتے ہیں. تو کہا جب ہم اس درد کو, اس کی مشکل کو دل میں محسوس کرتے ہیں تو پھر ہم کیا ہوتے ہیں؟ تو کہا اس وقت ہمارا دل زندہ ہے. اگر ہمارا دل زندہ ہے تو ہم نیک کب کہلاتے ہیں؟ ہمارے پاس استطاعت ہو, توفیق ہو, اگر ہم کسی کو مشکل میں دیکھیں, پریشانی میں دیکھیں, ہم اس کا مداوع کر سکتے ہوں لیکن اس کا مداوع نہ کریں. ہم بڑے ڈاکٹر ہو سکتے ہیں, فلاسفر ہو سکتے ہیں, رچ بزنس ٹائکون ہو سکتے ہیں, زاہد ہو سکتے ہیں, عابد ہو سکتے ہیں, نیک نہیں ہو سکتے. دیکھیں اللہ پاک کہتے ہیں کہ آسانیاں بانٹو. اللہ کا رسول بھی ساری عمر یہی کہتے کہتے چلے گئے, ہمارے لیے کتاب بھی چھوڑ گئے. ہم نے کبھی کتاب پڑھنے کی کوشش کی, سمجھنے کی کوشش کی؟ پوائنٹ سارا یہ ہے بیٹا کہ آسانیاں بانٹیں تو اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں کرتا ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں, جتنی ہمارے اندر ہمت ہے, پوری ہالین فرٹیلٹی سن رہی ہے, اور بھی ہمارے دوست بھائی بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں. ایک چیز ضرور سوچئے گا, ڈسیبلٹی تو کسی بھی گھر میں آ سکتی ہے نا, یہ تو رب کے راز ہیں. کیا جب تک میرے گھر میں نہیں آئے گی میں اس کے بارے میں بات بھی نہیں کروں؟ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں. میں ملتان میں گیا, میں بیٹا بات نہیں کر سکا, میں آدھا گھنٹہ بیٹھا رہا, میں خاموش بیٹھا رہا, میں آنکھ اوپر نہیں کر سکا. وہ شخص کلرک, اس کی بیوی آنکھ نہیں جھپکتی تھی, 5 بیٹیاں, 5 معذور, 5 ویل چیئر کے اوپر. وہ ماں ان کو ایک ایک کر کے واش روم لے جاتی تھی, ایک ایک کر کے نہلاتی تھی, ایک ایک کو کھانا, اس کا ہاتھ بٹانے والا کوئی نہیں. اور یہ ایک گھر نہیں ہے, پاکستان میں آپ سوچیں 5,88,00,000 لوگ اسپیشل نیڈز ڈسیبلٹی امبریلا کے نیچے ہیں. 1.1 ملین بچے کوکلیئر امپلانٹ سرجریز کے لیے انتظار کر رہے ہیں. ہمارے پاس تو ڈیٹا ہی ٹھیک نہیں ہے. ہم تو جو ریسرچز WHO کر لیتی ہے یا اور آرگنائزیشنز کرتی ہیں, ہم تو ان کی بیسس پہ بات کرتے ہیں. پہلا جو رپورٹڈ کیس ہے اس دنیا میں, دیٹ از 513 BC کا, مینٹل ریٹارڈیشن کا. یہاں پہ ایسے دور بھی گزرے ہیں جب پرشین امپائر کے اندر, رومن امپائر کے اندر, بیزنٹینین امپائرز کے اندر, زارز کے جو کمیونزم سے پہلے USSR اور اس کے لوگ تھے, کہ وہ لوگ اس کو ایک فیسٹیول مناتے تھے. وہ سارے اسپیشل نیڈز کے بچے اکٹھے کرتے تھے, ان کو مار دیتے تھے کہ they are cursed on this earth. تو آپ سوچیں ہمارا کوئی ایسا رویہ تو ہے نہیں ہے, نہ ایسی سہولیات ہیں کہ جن کو دیکھتے ہوئے والدین کہیں کہ میں اس دنیا سے سکون سے جا سکتا. تو بہرحال ایک میں نے نظم لکھی کہ ہمارے پرکھوں کو کیا خبر تھی کہ ان کی نسلیں اداس ہوں گی, کہ ان کے لوگوں کی زندگی میں سمے کو بہنے سے کام ہوگا, ادھورا پن خوف جینے کا محو کلام ہوگا, ادھورے ہاتھ وہ سوچیں ادھوری, ادھورے خواب ادھوری ٹانگیں, ادھوری آنکھیں ادھورے کان, وہ زباں ادھوری, ہر ایک چہرے میں راز ہوگا, حواس خمسہ کی بد حواسی بس ایک وحشت کا ساز ہوگا. زمین کے اندر آرام گاہوں میں سونے والے مصوروں کو کہاں خبر کہ بعد ان کے تمام منظر سبھی تصور ادھورے ہوں گے. دعائیں عمروں کی دینے والے, دعائیں صحت کی دینے والے, دعائیں خوشیوں کی دینے والوں کو کیا خبر دراز عمری عذاب ہوگی. وہ خوابوں میں بستی حسین دنیا, وہ خوابوں کی بستی سراب ہوگی.
हमारे पुरखों को क्या खबर थी कि उनकी नस्लें उदास होंगी। आखिर में बेटा मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, हम लोग जो अल्लाह हमें तौफीक देता है, हम मदद करते हैं लोगों की। स्पेशल नीड्स, डिसेबिलिटीज, इन बच्चों को कहीं देखें ना, इनको अपना दोस्त बनाएं। माएं अपने बच्चों को दूर ना करें कि मेरे बच्चे को नजर लगा देगी, ये खराब बच्चे पैदा करती है ना, ऐसी बातें ना करें। इनको दिलों से लगाएं, अपने बच्चों को बताएं कि बेटा इनको हमारी मदद की जरूरत। आपके इर्द गिर्द जो भी स्पेशल नीड्स और डिसेबिलिटी के नजर आए, आप यकीन करें हर एक के ईमान के दर्जे हैं। मेरे ईमान का दर्जा ये है कि सबसे अफजल स्पेशल नीड्स और डिसेबल्ड बच्चों को, उनकी फैमिलीज को लुक आफ्टर। बाकी अल्लाह के राज हैं, रब जाने रास्ता जाने, वो कहते हैं ना पंजाबी में, राह जाने ते वाह जाने, तो रब जानता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है स्पेशल नीड्स के लिए काम करते हुए, मेरी जिंदगी इसी में गुजर भी जाए। और शहर बेटा आपको एक चीज मालूम नहीं है, वो मैं आज आपको बता देता हूँ। जब से बर्न हॉल बना है आज तक, आई एम दी ओनली फिलैंथ्रोपिस्ट हु इज डेडिकेटेड फॉर स्पेशल नीड्स एंड डिसेबिलिटीज। लोग अपना काम करते हैं, साथ में खैर का काम, मैं सिर्फ खैर का काम। वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, क्योंकि हमें नहीं पता हमारे हॉलियंस जो हैं कहाँ कहाँ वो हमारे बर्न हॉल का भी नाम रोशन कर रहे हैं। तो अल्लाह आपको सुरखरू करे, हम लोगों को भी तौफीक दे कि हम आपके साथ मिलके पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के स्पेशल नीड चिल्ड्रन के लिए कोई काम कर सकें। बहुत शुक्रिया सहर बेटा, आपने बुलाया। खुदा हाफिज।